अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरह बकरा आयत नंबर 188। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन आयत 183 से 187 तक हमने पढ़ा, जिसमें रोज़े का जामे तरीन बयान है, और फिर आज की आयत जिसके अंदर एकदम से माली मामलात की बात की जाएगी, फिर इसके बाद जो आयत है उसके अंदर चांद और हज का मामला है, और फिर उसके फ़ौरन बाद वाली आयत के अंदर कताल का जिक्र आ जाएगा। तो अगर आप सिर्फ एक सरसरी सी नज़र डालें और कुरान पाक को सिर्फ उसके तर्जुमे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो आपको ऐसा लगेगा जिस तरह मज़ामीन के अंदर एक डिसकंटिन्यूएशन है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, एंड व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज़ कि कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है। ये अल्लाह ताला की स्पीच है। ये कोई किताब नहीं जो अल्लाह ताला ने लिख दी है। ये किताब की सूरत में तो हमने अपनी आसानी के लिए इसको बना लिया। अल्लाह ताला की तो ये कलाम नाजिल हुआ, इट वाज अ ओरल मैसेज, और ये कलाम अल्लाह ताला का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अत्थर पे नाजिल हुआ, और आपकी ज़बान मुताहिरा से ये उम्मत तक पहुंचा। सो इट्स अ स्पीच ऑफ अल्लाह ताला, और अल्लाह की स्पीच में डिसकंटिन्यूएशन नहीं है। तो जब हम कुरान पाक को समझ के पढ़ते हैं और इस कानून के तहत पढ़ते हैं कि अल कुरान युफ़स्सिलु बादुल बाद, कि कुरान पाक की अपनी ही आयात कुरान की तफसीर करें, तो हमें समझ आती है कि कुरान की आयात के अंदर एक बहुत खूबसूरत रब्त है। देयर एवरी आयत इज़ कनेक्टेड टू द अदर आयत, और ये जो फ्लो है ऑफ स्पीच, अल्लाह ताला का ये जो कलाम है, जो हमें अपनी कम इल्मी की वजह से ऐसे लग रहा है कि एक से दूसरे टॉपिक पे एकदम से यहाँ पे बात हो जाती है, फिर एकदम किसी और टॉपिक पे चले जाते हैं। हमें यूँ लग रहा है जिस तरह इनके दरमियान में कटाव है, एकदम एक बात हो रही है, डिसकंटिन्यूएशन है, पर ऐसा नहीं है। जब हम समझ के पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है कि हर बात कितनी खूबसूरती से फितरती तरीके से फ्लो कर रही है। सुभान अल्लाह। अब जो हमने लास्ट आयत पढ़ी थी, और उसके अंदर एंड ये था कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास, कि अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयात इंसानियत के लिए बयान फरमा रहे हैं, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो तकवा इख्तियार करें। अब एक बात नोट करें कि सूरह बकरा अभी तक हम माशाल्लाह जितना हम पढ़ के आए हैं, हर आयत आपको अगर आप गौर करें तो आपको वो तकवा की तरफ लेके जा रही है, गॉड कॉन्शियस की तरफ लेके जा रही है। हर आयत के अंदर सूरह बकरा स्टार्ट हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये हदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। फिर आप देखें आयत बिर शुरू होती है कि नेकी, होलसम नेकी क्या है, और फिर अल्लाह ताला उसको डिफाइन करता है, और आयत बिर कहाँ ख़त्म होती है, यही वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर मैंने तुम्हें रोज़े की एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज दी, और इसकी रातों में कुरान के साथ तुमने क़याम करना है, और कुरान के साथ तुमने बैठना है, कुरान ही के साथ तुमने ये टाइम गुजारना है। और क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। फिर वो जो एक पूरा रमज़ान का जो कि हमारे रोज़े हम रख रहे हैं, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से बात हो रही है, लेकिन जब वो पूरे रोज़े का बयान अल्लाह ताला की तरफ से आया, और फिर अल्लाह ताला ने अहकामात भी बयान कर दिए उस रोज़े के, तो अल्लाह ताला वहाँ पे फरमाते हैं कि ये आयात है लिन्नास, इंसानियत के लिए। अगेन क्यों है इंसानियत के लिए भी? ताकि वो तकवा इख्तियार करें। और तकवा का जो कुरान पाक में मैंने आपको बताया कि आप corpusquran.com पे जाएं और वहाँ पे डिक्शनरी खोलें, तो आपको तकवा के बच जाना, अपने रब की मोहब्बत में डूबना, अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिश करना, खशियत इलाही, अपने आप को नुकसान से बचाना, ये सारे आपको जो मीनिंग्स हैं ये कुरान पाक से ही मिलते हैं। अब हमने ये बात की थी लास्ट अपनी सिटिंग में भी कि इंसानियत के लिए इस रोज़े की एक्सरसाइज और कुरान पाक के साथ जो, और ख़ास तौर पे जो एक कपल है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हर मियाँ बीवी रमज़ान की इन रातों में कुरान के साथ रातें गुजारे, और कुरान के ज़रिए एक दूसरे के साथ मिल के कुरान के ज़रिए अपने रिश्ते को जो है वो ठीक करे, और उसकी करेक्शन करे, और उसकी फाउंडेशन को मजबूत करे।
اور یہ راتیں اکیلے گزارنے کے لیے نہیں ہے فار اے کپل، یہ راتیں مل کے اللہ کی محبت کو ڈسکور کرنے کے لیے، مل کے یہ اس مہینے میں ہر کام مل کے کرو. ایک گھر میں تم لوگ ایز ون یونٹ جی کے دکھاؤ لوگوں کو. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بات کی اور کیوں کہ اس میں انسانیت کے لیے بچاؤ ہے، اس میں انسانیت کے لیے فلاح ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور یہ بات پہلے بھی میں نے کی تھی، کہ محبت جو ہے یہ انسانی فطرت ہے. کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں، وہ ہماری فطرت ہے، وہ ہمارا اصل ہے. اور وہ کیا ہے؟ انسان کے اندر اللہ نے محبت اور معرفت رکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ میرا رب کون ہے؟ وہ خود کہتا ہے الرحمن، میں سب کچھ ہوں مگر میں جاننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو مجھے جانو ایز رحمان، ایز رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب نام اللہ کے ہیں، اور اللہ کے ایک سے بڑھ کے ایک حسین نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہر لمحے اس کے ساتھ موجود ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. اس معرفت میں بھی محبت ہے. سو انسان کے اندر جو ایک اس کی بیسک اسپرچل، فزیکل، سائیکولوجیکل، ایموشنل نیڈ ہے، جو انسان کی فطرت میں گوند دی گئی ہے، وہ محبت ہے. اور یہ ایک انسان کی بیسک نیڈ ہے. دس از، یہ جسمانی نیڈ بھی ہے اور یہ انسان کی روحانی نیڈ بھی ہے. اب یہ جو محبت ہے، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہر وقت اس محبت کو ایکچولائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، دنیا میں گھومنے بھی جا رہے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو ڈسکور مائی سیلف. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واٹ ڈو دے ڈسکور؟ دے ڈسکور کہ وی نیڈ ایچ ادر، وی نیڈ دا ہیومن کانٹیکٹ، وی نیڈ ٹو ہیلپ ادر پیپل. پھر مجھے وہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب میں کسی کی مدد کرتی ہوں، جب میں اپنی ذات کی قربانی دیتی ہوں کسی ہائر کاز کے لیے، ایک محبت کے لیے. ایک ہائر میرے دماغ میں ایک گول ہے، اس کی محبت میں when I sacrifice my need, myself, تو I actualize my worth. تو یہ محبت جو ہے انسان کو ہر لمحے ہی اس کی ضرورت ہے. اب اگر یہ انسان کی ضرورت ہے تو ایک چھوٹے سے بچے میں بھی آپ کو اور کوئی نیڈ نظر آئے یا نہ آئے، ایک بچے کی بیسک نیڈ ہے محبت. جس طرح کھانا پینا، چلنا، کھڑا ہونا یہ ماں باپ سکھاتے ہیں، تو کیونکہ اس بچے میں دیکھیں، بچے میں دو ہی نیڈز ہوتی ہیں جو وہ لے کے پیدا ہوتا ہے. ایک دا نیڈ ٹو ایٹ اینڈ ڈرنک، وہ اس کے جسم کی نیڈ ہے، اور دوسری اس بچے کو بھی کچھ پتہ نہیں، ٹھیک ہے، اس کو تو بھی یہ بھی شعور نہیں کہ جو مجھے اٹھا رہا ہے یہ ماں باپ ہے، یہ انسان ہے، یہ کون ہے، ٹھیک ہے، ایک دن کا بچہ ہے. لیکن ماں کی وہ وارمتھ اور ماں کی وہ ہارٹ بیٹ اور باپ کا وہ لمس اور گرمائش، وہ بچے کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ اس بچے کی دو ہی نیڈز ہیں، ایک اس کے جسم کا کھانے پینے کی ضرورت ہے، ایک اس کے اندر محبت کی نیڈ ہے. اور پھر جب تک یہ بچہ باہر کی دنیا میں نہیں جاتا، جب تک اپنے ماں باپ کے پاس ہے، وہ چاہے 2-3 سال ہوں، چاہے وہ 5-6 سال ہوں، آپ دیکھیں ماں باپ سے جب وہ کھانا پینا، اوڑھنا، کپڑے پہننا، چلنا پھرنا، یہ سب کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، تو اپنے والدین کے بیہیویئر سے وہ یہ جو محبت کی نیڈ ہے اس کو بھی وہ ان سے ہی سیکھتا ہے. اور اگر اس کو ماں باپ کے آپس، اور یہ ماں باپ یہ محبت صرف اس بچے کو نہیں دکھاتا ہے، وہ چائلڈ از ویری آبزروینٹ. یہ تو ہم دنیا میں چیزوں سے فیملیئر ہو جاتے ہیں تو ہماری آبزرویشن ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں میں اور آپ لان میں جاتے ہیں تو ہم غفلت میں کرسی ڈالی، کتاب ہاتھ میں پکڑی، ہمیں کوئی پتہ نہیں ارد گرد بٹر فلائز ہیں، لیڈی برڈز ہیں، ہوا چل رہی ہے، پھول کھلے ہوئے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. وی آر فیملیئر ود دیٹ سائٹ. بٹ ایک چھوٹے بچے کو آپ شام میں لان میں لے جائیں، گھنٹوں وہ مصروف رہے گا، کیونکہ اس کو وہاں پہ ہر چیز حیرت میں ڈالی، کیونکہ اس کی آبزرویشن بہت تیز ہے. ابھی اس کے اوپر ہماری طرح وہ غفلت کے پردے نہیں پڑے، ابھی اس کی فطرت بہت فرنٹ پہ ہے اس کے دل اور دماغ میں. تو جس طرح وہ نیچر کو آبزرو کرتا ہے، اسی طرح وہ بچہ ابھی اپنے اندر یہ جذبات کو اور سوچوں کو ورڈز تو نہیں دے سکتا،
لیکن وہ اپنے پیرنٹس کے، اپنے بڑوں کے رویوں کو بھی بہت حساس طریقے سے آبزرو اور انٹرنلائز کر رہا ہوتا ہے. اب اگر اس کو، بچے سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہی ہے، لیکن اگر وہ اپنے پیرنٹس کو آپس میں ان کے رشتے میں اس کو وہ محبت نظر نہیں آتی اور اس کو وہ کمی، وہ محرومی فیل ہوتی ہے، تو جس طرح ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی احساس سے محرومی کے ساتھ نہ بڑے ہو جائیں، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایک ہجوم ہے بچوں کا، جو ایسے گھروں میں، ایسے رشتوں میں، ایسے ماں باپ کے نیچے پل بڑھ رہے ہیں جن کے درمیان میں نہ کوئی میوچل رسپیکٹ ہے، نہ کوئی میوچل محبت ہے، نہ کوئی ایک دوسرے سے بات کرنے کا سلیقہ ہے. اور یہ محرومی لے کے جب وہ بچہ، اب یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ محرومی اس کی جسمانی نہیں ہے. بچے کی جسمانی نیڈ واز جسٹ دا فوڈ، اور پھر تھوڑا سا وہ بڑا ہوا تو اس کو سردی اور گرمی کا بھی ایک فیکٹر اس کو افیکٹ کرے تو آپ اس کو کپڑے دیتے ہیں، بٹ یہ محبت اس کی روحانی نیڈ تھی جو فلفل نہیں ہو رہی. اب جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کے اندر ایک ان نون سی، ان نیمڈ ایک بے چینی رہتی ہے، جس کو پھر وہ اپنے دوستوں کے اندر، سوسائٹی میں، میڈیا سے سیکھنے کی اور اپنانے کی کوشش کرتا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہر کپل کے اوپر یہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ قرآن کی روشنی میں محبت کو سمجھیں، صرف سمجھیں نہیں، اس کو انٹرنلائز کریں اور پھر اپنے رویے میں کانسٹنٹ، یہ ایک جہاد ہے، اپنے نفس کو کچل کے ایک دوسرے کا حق بھی اپنے پورا کرنے. اور وہ جو آنے والی جنریشن ہے، ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں، نماز پڑھ کے بھی لوگوں میں رحم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ جو ماں جن کی گود میں وہ پلا بڑا ہے، اس کو تو انہوں نے، اس کے نفس کی تو انہوں نے ہر ڈیزائر پوری کی. اس نے کہا مجھے ویڈیو گیم چاہیے، آپ نے ویڈیو گیم دیا. اس نے کہا میں نے میٹھا کھانا ہے، آپ اس کو چاکلیٹس دی. اس نے کہا مجھے باہر گھومنے پھرنے جانا، آپ اس کو لے کے گئے. بٹ یہ تو آپ اس کو لاڈ دے رہے ہیں نا، یہ تو آپ اس کو پانی دے رہے ہیں، لیکن اس کی آپ نے یہ چائلڈ از لائک اے روز بش. اور آپ کو پتہ ہے کہ گارڈننگ میں اگر آپ کسی بھی مالی سے پوچھے تو وہ کہے گا سب سے مشکل جو ہے وہ ایک روز بش کو مینٹین کرنا ہے، کیونکہ اس کی کانسٹنٹ پروننگ کرنی پڑتی ہے، کانسٹنٹ اس کی تراش خراش کرنی پڑتی ہے، ورنہ وہ جنگل بن جاتا ہے اور اس کی بیوٹی ختم ہو جاتی ہے. تو دیٹس ہاؤ دا پیرنٹس آر سپوز ٹو بی لائک. آپ صرف اس بچے کو نہیں اس کی پسند کی ہر چیز دیں گے، آپ پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کا بیہیویئر ہے اس کے ذریعے آپ اس کی شخصیت کو پھر ایک ضبط بھی سکھا رہے ہیں، اس کو ایک گریس بھی سکھا رہے ہیں. وہ ماں باپ سے سیکھتا ہے کہ اچھا جب ایک بات کرتا ہے تو دوسرا کیسے اگلے کی بات ریسپیکٹفلی سنتا ہے، جب ایک کام کے لیے اٹھتا ہے تو دوسرا کیسے بھاگتا ہے کہ میں اس کی مدد کر دوں، جب ایک بیمار ہوتا ہے تو دوسرا کیسے اس کی خدمت کرتا ہے. اور ان کے درمیان میں کوئی انا نہیں ہے. اگر باپ سے غلطی ہوئی تو وہ کس طرح محبت سے ماں کو سمجھاتا ہے اور اس سے آ کے ایکسکیوز کرتا ہے، اور اگر ماں سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ جا کے باپ کو کس طرح سمجھاتی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ہمارے سامنے کس طرح پردہ رکھتے ہیں، اور جو بھی ان کے آپس کے پرابلمز ہیں وہ کیسے اپنی پرائیویٹ چیمبرز میں وہ اس کو وہاں پہ بات چیت کر کے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. اور پھر وہ باقی دادا دادی، نانا نانی کے ساتھ ان کے کیا معاملات ہیں، اور وہ باقی رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح ہے. اب یہ سارا وہ بچہ اب کانسٹنٹلی ہی اور شی از آبزرونگ دیئر پیرنٹس. اینڈ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو بیسک نیڈ ہے محبت کرنے کی، یہ ماں باپ پہ فرض ہے اس کو سکھائیں. کیونکہ یہ محبت اگر اس نے نہیں سیکھی تو جب وہ نماز سے بھی کھڑا ہوگا تو اس کے دل میں رحم نہیں ہے مخلوق کے لیے، وہ صرف ایک ریچول ہے جو پورا کر رہا ہے. محبت سکھانا ماں باپ پہ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز سکھانا. نماز کیا ہے؟ صلاح، رحمت کا نظام ہے. رحمت کیا؟ اٹس محبت. اللہ کہہ رہا ہے میری رحمت میری محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ للعالمین، ان کی پوری زندگی شفقت، محبت، عزت، کریمی، لطافت. آپ دیکھیں اللہ کی ہر خلقت میں، اللہ کی ہر ادا میں اس کا لطف اور جمال نظر آتے. اس لیے تو فرماتے ہیں میں خود جمیل ہوں، مجھے محبت پسند ہے، مجھے جمال پسند ہے. اور یہ جمال کیا ہے؟ اٹس ناٹ دا میک اپ، اٹس ناٹ مائی فگر، اٹس دا خوبصورتی آف این اخلاق،
It's the beauty of the رشتے. اور رشتے کیا ہیں؟ It's one's expression of love toward the other human person. اور یہ بچہ جب وہ ماں باپ کے رویوں سے محبت نہیں سیکھتا تو بڑا ہو کے محبت تو کیا سمجھے گا؟ وہ محبت کو یہی سمجھے گا کہ محبت صرف وہ ایک جسم کا ایک ڈیزائر ہے جس کو محبت کا نام دیتے ہیں، کیونکہ میڈیا تو آپ کو صرف ایک ہی محبت دکھاتا ہے. ناولز آپ کو ایک ہی محبت سکھاتے ہیں. وہ زمانے چلے گئے جب حکایات میں محبت مخلوق کے لیے ہوتی تھی، محبت آپ شفقت کے معنوں میں سمجھتے تھے، نیچر کے لیے تھی، جانوروں کا خیال رکھنا ہے، بزرگوں کے ساتھ شفقت کرنی ہے، ایک دوسرے کو انسانیت کی نظر سے دیکھنا ہے، آپ ہر انسان سے محبت کر سکتے ہیں. اور اس میں شفقت، آج تو سگے رشتوں کے اندر بھی محبت کا جو کرائٹیریا میڈیا دکھاتا ہے اس کو آپ شک کی نگاہ سے دیتے ہیں، کیونکہ اٹس آل اباؤٹ دا جسمانی ہوس اینڈ اٹس آل اباؤٹ دا جسمانی ڈیزائر. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ آج جب آپ انسانیت کی طرف دیکھتے ہیں، ہم انسان جانوروں کی محبت کو دیکھ کے ہم اب ایڈمریشن کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ فلاں جانور نے، وہ شیر تھا لیکن ہرن کے بچے پہ اس نے رحمت کا بیہیویئر شو کیا. ہم اینیملس کو کیوں دیکھیں؟ کیونکہ انسان میں یہ محبت کا جذبہ جو کہ بہت پاکیزہ اور مقدس تھا، یہ ہمیں اب ریئر ہو گیا ہے، ہمیں نظر ہی نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میاں بیوی پہ یہ فرض ہے، اور یہ اسی لیے اس میں فلاح ہے، اس آیت میں یہ جو اللہ کا حکم ہے. اور آپ کچھ رمضان کے دنوں میں آپ اپنے جسم کی نیڈز کو پیچھے کرتے ہیں، آپ اپنے اندر کی روحانیت کو اوپر لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک دوسرے کی طرف وہ جو روحانی محبت ہے جو جسم کی محبت سے بڑھ کے ہے، اس کو شفقت، محبت، انڈرسٹینڈنگ میں جب کپلز آپس میں ڈسپلے کرتے ہیں تو وہ جو چھوٹی نسل ہے، وہ جو نئے اس دنیا میں آئے ہوئے بچے ہیں، وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ایک اگلی نسل پیدا ہوتی ہے جن میں صلہ رحمی ہے، جو صلاح اور صلات کی نسل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ. است میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، است کا کیا مطلب ہے؟ ٹو سیک. اور ابھی ریسنٹلی سبحان اللہ آئی واز ٹاکنگ ٹو بزرگ آف مائنڈ، اور ان کے ساتھ میں قرآن پاک پہ ہم تدبر کرے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو استعین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم چاہو میری نظر. یہ اللہ تعالیٰ اپنی صرف نظر، یہ سر دیکھیں دو چیزیں نا، بصیرت اور بصارت. بصارت از مائی سائٹ، جس سے مجھے ٹیبل نظر آ رہا ہے، بیڈ نظر آ رہا ہے، دیواریں نظر آ رہی ہیں، پھول نظر آ رہے ہیں، باہر لان نظر آ رہا ہے. اور بصیرت حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں استعین، میری بصیرت، میری حکمتوں کو صبر اور صلاح سے سیکھو. جب تم صبر کرو گے اور صلات اپنے اندر صلاح، رحمت، رحم قائم کرو گے، تو اس صبر کے ٹائم میں، اور یہ اللہ سے جو کنیکٹڈ، رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کنیکٹڈ، اور رحم اور محبت کے ساتھ مخلوق سے جو تم کنیکٹڈ ہو، اس سب کے ساتھ اللہ تمہیں وہ تمہاری نظریات، وہ جو پیراڈائمز ہیں جن پہ معاشرے کی، جہالت کی، جسم کی، ڈیزائرز کی، ہمارے زندگی کے بیڈ ایکسپیرئنس کی کتنی دھولیں پڑ گئی ہیں، اور ہم زندگی کو بہت سرکاسٹک ہو کے دیکھتے ہیں، سینیکل ہو کے دیکھتے ہیں. ہم ہر بات پہ ہماری زبان سے طنز نکلتا ہے، محبت کا جذبہ، ہم بٹر ہو جاتے ہیں اس کا نام بھی سن کے. کیوں؟ بیکاز ہمارا پیراڈائم از بیڈ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم بالصبر والصلاح، صبر، وہ جو گریسفل پیشنس شو کرو، اللہ کی حکمتیں تم پہ کھلنا شروع ہوں گی. جب وہ کھلیں گی تمہارے پیراڈائمز کی لینزز صاف ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح تم صلاح، اللہ سے جڑو، اللہ کی محبت کو ایکچولائز کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاؤ، اور آپس میں یہ جو محبت کا ایک نظام ہے، صلات کے ذریعے جو اپنے اندر تم رحمت قائم کرتے ہو. تو واٹ از اٹ ڈوئنگ؟ استعین، تمہیں لینز، تم اب اللہ کی نظر سے دنیا کو دیکھ رہے ہو. اور جب آپ اللہ کی نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں تو کیونکہ وہ رحمان ہے، اس کی ہر مخلوق میں آپ کو حکمت بھی نظر آئے گی، عظمت بھی نظر آئے گی، بڑائی بھی نظر آئے گی. خالق کی الحمدللہ ہے، جس رب کی ہی تمام تعریفیں. آپ کی کوئی تعریف کرے، کوئی میری تعریف کرے، اللہ کی تعریف ہے، میرا خالق ہے، آپ کا خالق ہے. اس جہان میں نیچر، برستی ہوئی بارشیں، یہ جو ٹیکنالوجی، یہ سب علم، یہ سب توفیق کہاں سے آئی؟
رب الکائنات سے. تو جب ہم اس کے لینس سے دیکھیں گے تو سبحان اللہ ہمیں ہر چیز میں حکمتیں نظر آئیں گی. تو استعین بالصبر والصلاۃ کہ یہ ترجمہ بنتا ہے, یہ ترجمہ کہہ رہی ہوں, یہ میننگز بنتے ہیں کہ اب صبر اور صلاۃ سے وی آر گیٹنگ دا لینز آف اللہ تعالیٰ. اب ہم اللہ کی نظر سے, اب ہم نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے, اب ہم نسبت قرآن حکیم کی نظر سے آپس کے رشتوں کو, بیہیویئر کو, معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اور جب ہم یہ چیزیں ڈسپلے کریں گے تو پھر یہ چیزیں جو آنے والی نسل ہے وہ ہم سے سیکھے گی, اور ایک رحم دل نسل پیدا ہوگی, لوگوں کے لیے قربانی دینے والی, اللہ کے نظام کو قائم کرنے والی. اور اللہ کا نظام کیا ہے؟ رحمت کا نظام ہے. اور یہ جو ظلم اور بربریت اور یہ جو مینیپولیشن اور یہ جو مال کی محبت میں ایک انسانیت کو قتل کر دینے والا جو یہ ظلم اور بربریت والا جو ایک جنریشن, یہ ختم ہو جائے گی. سو ایک دوسرے کی طرف اینڈ سب نے مل کر اپنے خالق جو کہ اللطیف الودود الرحمن ہے اس کی طرف ہم نے یہ محبت اپنی جو ہے اس کو ڈسپلے کرنا ہے. اور یہ جو بچے جو کل کے ڈلس ہیں اور یہ جو باقی ہمارے ارد گرد لوگ ہیں یہ بھی سیکھیں گے, اور انسانیت ساری کی ساری ان نفرتوں سے, قلبی محرومیوں سے, اس ظلم اور حیوانیت سے بچ جائے گی. تو اب جو آج کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ, اور مت کھاؤ اموالکم آپس میں اپنے مال. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ لَكُمْ تمہارے لیے, اپنے مال کو مت کھاؤ بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے سے, یعنی کہ ڈو ناٹ اسکیم ایچ ادر, ڈو ناٹ ہائڈ اسٹف. یہ جس طرح لوگ کانٹریکٹس میں فائن پرنٹس نیچے لکھ دیتے ہیں, اس میں ہڈن چارجز ہوں گے, ٹیکنیکل لوپ ہولز ہوں گے, ایسی ٹیکنیکل باتیں لکھی ہوں گی جو کہ بیچارے پڑھنے والے کو کوئی سمجھ نہیں آتی, اس کو مجبوری ہے یا وہ ایکسیپٹ کرے گا ڈکلائن کرے گا, اس پر کوئی اور راستہ نہیں ہے. سو ڈونٹ ہائڈ اسٹف ان فائن پرنٹس, ڈو ناٹ چیٹ پیپل کانٹریکٹس میں. یہ جتنے بھی آج کل ہم نے نئے طریقے نکال لیے ہیں آف چیٹنگ, اور یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں, اس کا کیا کنیکشن ہے ود روزہ, یہ جو منی میٹرز ہیں جن کی ابھی بات کی جا رہی ہے. دیکھیں روزہ کیا ہے, روزہ انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ امانت داری. سب سے پہلے روزہ انسان کو امانت دار بناتا ہے, کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے. صرف اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے کیا وہ روزے سے ہے یا نہیں. روزہ چھپ کے توڑنا بہت آسان ہے. آپ کے منہ میں پانی, آپ چاہے اس کو اندر لے جائیں چاہے کلی کر کے اب باہر پھینک دے, کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ وضو کے دوران کتنا پانی پی گئے. سو واٹ از روزہ؟ اٹس این امانت جو اللہ نے آپ کو دی, اور آپ اپنے رب کے لیے اس امانت کو اپنے سینے سے لگا کے افطار تک سنبھالتے ہیں. تو یہ امانت داری روزہ آپ کو سکھا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کاتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اب ہم نے آیت کا ربط ڈھونڈنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا میں نے تم پہ روزے اسی طرح فرض کیے جیسے پہلوں پہ کیا. اب ہم سے پہلے کون تھے؟ بنی اسرائیل. یہود اور نصارہ دونوں بنی اسرائیل ہیں. پہلا جو ہاف ہے آف سورہ بقرہ وہ پورے کا پورا کس کے بارے میں؟ بنی اسرائیل کے بارے میں, جو کہ ہم سے پہلے وہ اس امت مسلمہ تھا. اور ان کا جو سب سے بڑا پرابلم تھا جو ہم نے قرآن پاک وہ جو ابھی تک ہم سورہ بقرہ پڑھ کے ہیں, اور خاص طور پر جہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوتا ہے, اور ہر ایک آیت اللہ تعالیٰ کیا چیز بیان کریں کہ دیئر بگیسٹ پرابلم واز ان میں تقویٰ نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو کتنی دفعہ معاف کیا, اور ان کا پرابلم کیا تھا کہ جو کرپشن تھی اٹ واز دا کرپشن آف دا قلب, ان کے دلوں کی کرپشن تھی. اور جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں, ان کے قلوب میں مرض تھا. اور وہ مرض کیا تھا؟ معاہدے توڑتے تھے. اللہ سے کیے ہوئے ہر معاہدے کو انہوں نے توڑا. ایک دفعہ نہیں, ایک دفعہ توڑا, پھر حضرت موسیٰ کے پاس روتے ہوئے آتے تھے, پھر معافی ملتی تھی, دوسرا معاہدہ توڑ دیتے تھے. وعدہ خلاف تھے. بزنس ڈیلنگز میں چیٹنگ کرتے تھے. بزنس ڈیلنگ تو بہت چھوٹی بات ہے, اللہ کے کلام میں تحریف کرتے تھے. بعض چیزوں کو بدل دیتے تھے ان کے حق سے, بعض حق اور باطل کو ملا دیتے تھے, کہیں پہ پوری کی پوری آیت چھپا لیتے تھے. پھر اس حد تک یہ قلب کا مرض ان کا بڑھ گیا, اس حد تک ان کے اندر کا یہ کفر اور یہ اللہ کے لیے
جو ایک ایروگنس تھی ٹورڈز رب تعالیٰ اور اگنورنس تھی وہ اتنی بڑھ گئی کہ انبیاء کو جو اللہ کی محبوب ترین ہستیاں ہیں، ملائکہ بھی ان کے سامنے انبیاء کے سامنے وزیر ہیں، انبیاء کو انہوں نے قتل کیا صرف حق چھپانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو اب امت مسلمہ ہیں، اس ایکس امت مسلمہ کی اگزامپل دے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بھی یہ روزہ دیا تھا، انہوں نے تو تقویٰ نہیں اختیار کیا، اب تم پہ بھی فرض کیا ہے لعلکم تتقون، اگر تم بنی اسرائیل کے طریقے پہ چلے تو تم تقویٰ تم بھی نہیں حاصل کر سکتے، لیکن ان کو عبرت سمجھ کے اگر تم نے اپنے اندر اپنے رب کی محبت اور اپنے رب کا لینز لگا لیا اور اللہ کا اخلاق تم نے اپنایا اور تم اپنے رب سے ڈرے اور تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی اور ان کی قدر کی اور ان کی پیروی کی، تو امید ہے کہ تم تقویٰ تک پہنچو جس پہ وہ نہیں پہنچ سکے تھے. اور وہ کیوں نہیں پہنچ سکے تھے؟ ان کے دل میں تقویٰ نہیں تھا. وہ یہ معاہدے کیوں توڑتے تھے؟ کیوں اپنے کلام اللہ میں تعریف کرتے تھے، حق باطل کو ملا دیتے تھے، جھوٹے دین کی انہوں نے لاز اور رسم رواج بنا لیے تھے، کیونکہ ان کے دل تقویٰ سے خالی تھے، اللہ کی محبت سے ان کے دل خالی تھے. تو اب تمہیں ہم یہ 30 دن کی ٹریننگ دے رہے ہیں، یہ 30 دن کی ٹریننگ کہ تم اللہ کا اخلاق اپناؤ. یہ 30 ڈے بوٹ کیمپ ہے کہ اگلے جو 11 مہینے ہیں اس میں اللہ کی مرضی کے مطابق تم نے ایک عبداللہ بن کر جینا ہے. ٹھیک ہے، تم نے اہل رشد میں سے، سیدھے راستے پہ چلنے والوں میں سے تم نے بننا ہے. تو اس کی یہ 30 دن ایک بوٹ کیمپ ٹریننگ ہے، اس میں تم اللہ کا اخلاق اپناؤ، اللہ تعالیٰ کیا تم سے چاہتا ہے اس کو اپنے اندر انٹرنلائز کرو، قرآن سے رشتہ جوڑو. اور اس تقویٰ کا پھر لٹمس ٹیسٹ کیا ہوگا؟ کیسے پتا چلے گا کہ تمہارے دلوں میں واقعی اللہ کے ساتھ محبت ہے اور تم واقعی تمہارے دل رب کے سامنے ابدیت شو کر رہے ہیں، وہ اللہ کے سامنے عاجز ہو گئے ہیں؟ یہ کس طرح ہوگا کہ پھر رمضان سے نکلتے ساتھ جو سب سے پہلی چیز ہے جس میں یہ آپ کو تقویٰ نظر آئے گا وہ ہے کہ تمہارے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں. نمبر 1، ہاؤ رحم دل، شفیق، ریسپیکٹ فل، کمپیشنیٹ ہم ہیں لوگوں کے ساتھ. اور دوسرا، ہم مالی معاملات میں کیسے ہیں، کیونکہ یہ جو علم ہے جو رمضان میں ہم نے روزے کے ذریعے روحانی علم ہم نے حاصل کیا، روحانی ٹریننگ ہم نے حاصل کی، قرآن کے ساتھ رشتہ قائم کر کے ہم نے کلام اللہ کو اپنے سینوں میں لینے کی کوشش کی، یہ علم عمل میں نظر آئے گا تو تقویٰ ہے. اگر یہ علم صرف ایک علم تھا جس پہ اگلے 11 مہینے تم نے عمل نہیں کیا، اس کا مطلب ہے تم بھی بنی اسرائیل کی طرح، استغفر اللہ، تم بھی بنی اسرائیل جیسے ہی تھے. تم لوگ بھی صرف زبانی کلامی باتیں کرتے تھے، تمہارا عمل ابدیت شو نہیں کر رہا. So this is the litmus test for تقویٰ، کہ روزے کا مقصد ہے تقویٰ، اور تقویٰ یہ کہ تم حلال نوالا لیتے ہو کہ نہیں. اور آپ دیکھیں آیت البر جہاں سے شروع ہوتی ہے اور ابھی اگلی جو آیت ہے 189 اس میں بھی بر کا ذکر آیا ہے. اور آپ دیکھیں جو آیت البر ہم پڑھ چکے بہت ڈیٹیل میں ہم نے پڑھی. آیت البر سٹارٹ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ صرف نیکی نہیں ہے کہ تم نماز کس طرف چہرہ کر لیتے ہو، بلکہ نیکی اس سے بڑھ کے یہ بھی نیکی ہے، لیکن اس میں ایڈڈ ہولسم نیکی کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں اور اینڈ کہاں کرتے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں. تو آپ دیکھیں تقویٰ از اے ریکرنگ تھیم. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے جو تم نے 30 دن گزارے، اب اس کی سب سے پہلی چیز میں نے بتایا کہ ہم پیدا ہوئے تو ہماری 2 ہی نیڈ تھی، رزق کی نیڈ، محبت کی نیڈ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رمضان سے تم باہر نکلے تو محبت کی نیڈ تو وہ جو تم نے ڈسپلے کرنی ہے نا اپنے افیکشن، اپنے رویوں میں، تم نے اب تمہارا اخلاق بھی دیکھیں گے ہم. دوسری طرف جو تمہارے رزق کی نیڈ ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے 11 مہینے کیا تمہارا عمل اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ رازق اللہ ہے یا انسان ہے. کیونکہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں باقی بھی تو ایسے کر رہے ہیں.
میں کیسے سروائیو کروں اگر میں حلال رزق پر قائم ہو جاؤں؟ میں کیسے بزنس میں سروائیو کروں گا؟ انٹرنیشنل پریکٹسز تو سود کی ہیں اور انٹرنیشنل پریکٹسز تو اسی طرح سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹس کی ہیں. میں کیسے کمپیٹ کروں گا ان ٹرمز آف مائی والیوم؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم رازق تمہارے لیے یہ دنیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے رمضان ہیڈ ٹاٹ یو نتھنگ, اور تم اپنے مطابق اس دنیا میں چلتے رہو, پھر جو ان کا ہوا, جو تم سے پہلوں کا حال ہوا, وہی تمہارا حال ہوگا. لیکن اگر رازق اللہ ہے تو پھر اللہ ہی تمہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ, آپس میں اپنے مال مت کھاؤ, بینکم بالباطل, باطل طریقے سے. باطل کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کی ہے, جس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انڈورسمنٹ نہیں ہے. اب یہاں پہ آپ اور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت, دس از سچ اے بیوٹیفل وے آف سیئنگ اموالکم, یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جو جتنا بھی مال ہے وہ سارے کا سارا مشترکہ ہے, یہ امت کا مال ہے. اس میں غریبوں, مسکینوں, تمہارے رشتہ داروں کا, امت کی فلاح کے کاموں کا, اس میں جہاد کے لیے سب کا حصہ ہے. اموالکم تمہارے مال, یعنی کہ مال تو کچھ آپ کا ہے, کچھ میرا ہے, کوئی کسی اور کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اصل میں یہ سب ایک ہی مال ہے, یہ سب امت کا مال ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت پیاری بات اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ دیے میں سے دینا بھی کوئی دینا ہے, ہم بھی تو دیے ہی گئے ہیں. ہاں, مگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ بالباطل کے معنی میں کہ میں نے آبویسلی یہ جو مال ہے یہ ہے تو تم سب کا, تو ایک طرف تو تم یہ سمجھ لو کہ یہ تمہیں بھی دیا گیا ایز اے مانت, اپنے اوپر بھی لگاؤ, تمہارا اپنا بھی اس کے اوپر حق ہے, تمہاری فیملی کا بھی اس پہ حق ہے, اور تمہارے ارد گرد جو امت اور انسانیت جو ہے اس کا بھی اس کے اوپر حق ہے. مگر آبویسلی جس کی تحویل میں یہ مال ہے, جس کو اس مال کا امین بنایا گیا ہے, اس سے باطل طریقے سے خیانت کے ذریعے یہ مال تم ہڑپ نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ وہ گناہ ہے جس نے بنی اسرائیل کو اس مقام عزت سے گروا دیا. تو یہ یاد رکھو کہ جیسا روزہ ایک تمہیں امانت داری سے کھاتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں, تم میں سے ہر ایک کو بھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمہارے پاس جو مال ہے یہ کسی اور کی امانت ہے, تو اس کو جدھر جدھر اللہ نے حق رکھے ہیں ان حقداروں کو ان کا حق دو. وہ فیملی ہے, وہ پیرنٹس ہیں, وہ غریب مسکین ہیں امت میں, وہ امت کی فلاح کے کام ہے, تمہاری اپنی جان ہے, تم بھی امین ہو. اور دوسروں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس کے نام جس مال کے اوپر تحویل رکھتا ہے اس سے باطل طریقوں سے وہ مال مت نکلواؤ. کیونکہ آپ دیکھیں یہ جس وقت ہم آیت پڑھیں, یہ یا ایھا الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ کلام تو مومنین سے کہہ رہے ہیں, ہمیں بتایا جا رہا ہے. اور یہاں پہ ایون آپ دیکھیں اگر ہم اس آیت کو کہ کس طرح باطل طریقوں سے مال کھایا جا رہا ہے آج کل کے ماڈرن زمانے میں. اب دیکھیں ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں, اب میں ڈاکٹر نہیں ہوں, ایک اور مریض ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا میڈیسن کے بارے میں, ٹھیک ہے, تو آج ڈاکٹرز ایسے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں, ایسی دوائیاں لکھ دیتے ہیں جو مریض کو چاہیے بھی نہیں ہے, لیکن مریض کیونکہ اس کو فیلڈ آف میڈیسن کا کچھ پتہ نہیں ہے, سو وہ ڈاکٹر کی بات کا یقین کرتا ہوا وہ ان ٹیسٹوں کے اوپر بھی اپنا پیسہ ضائع کرتا ہے, وہ ان دوائیوں کے اوپر بھی اپنے پیسے ضائع کرتا ہے. اور اصل میں بیک اینڈ پہ یہی جو مسیحا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا ہوا ہے, تو آپ دیکھیں دو ہی طرح کے علوم کے اوپر بابر صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکمنڈیشن ہے, اور مجھے اس وقت حدیث تو نہیں یاد بٹ مفہوم یاد ہے, دو طرح کے علوم کے بارے میں آپ نے انڈورس کیا. آپ نے کہا ایک بدن کا جو علم رکھتے ہیں, جو علم حاصل کرتے ہیں, یعنی کہ جو میڈیسن پڑھتے ہیں لوگ, اور جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا بزرگی دی ہے ہر ایک ڈاکٹر کو. اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ حلال طریقے سے پیسہ بھی کماتے ہیں, دے ارن اے لاٹ ماشاء اللہ, اور دوسری طرف آپ بھی دیکھیں کہ آخرت بھی کما رہے ہیں. ایسی خوبصورت ان کی جاب ہے کہ دنیا بھی کما رہے ہیں اور آخرت بھی کما رہے ہیں. لیکن there are many people in this field کہ اب بزنس بن گیا ہے یہ جو میڈیسن کی فیلڈ ہے, اور ادویات جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں
ان سے ڈاکٹروں کی ڈیلز ہوتی ہیں کہ جی ہمارے فلاں جو ٹیسٹنگ سینٹرز ہیں وہاں آپ نے بندہ اگر ریفر کیا ہم یہ آپ کو کمیشن دیں گے, ہماری دوائیاں لکھ کے دیں تو ہم آپ کو یہ کمیشن دیں گے. تو اب یہ ڈاکٹرز, ناٹ ایوری ون بٹ whoever is doing this, تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مت ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھاؤ. Do not take it, and they are not just taking advantage of the money. آپ at the cost of poor people and sick people, they are unwell already, اور آپ ان کو اس طرح کے ٹیسٹ اور آپ ان کو اس طرح کے ادویات لکھ کے دے رہے ہیں جو ان کو ضرورت نہیں ہے, اور وہ مزید ان کی صحت خراب ہو رہی ہے. اسی طرح اب مکینک ہے, I have no idea. ایک گاڑی میں بیٹھتی ہوں تو میں نے پیٹرول ڈلوانا ہے, ان 2-3 چیزوں کے علاوہ مجھے گاڑی کا کچھ پتہ نہیں. So if I go to a mechanic, he knows I'm a female. Number 1 تو پہلے تو میری شکل دیکھ کے he'll think اس کو کیا خاک پتہ, جو کہ وہ صحیح بھی سوچ رہا ہوگا کیونکہ مجھے واقعی نہیں پتہ. تو اب ایک مکینک مجھے کہہ دے کہ میم پرابلم میری ایک ہے, لیکن وہ جس طریقے سے میرے ارد گرد ایک اسٹوری ڈالے گا مجھے ایسا لگے گا کہ یہاں سے تو میں گھر پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک یہ سارے پرزے نہیں ڈلوائے اور سب کو چینج نہیں کرایا. سو آپ دیکھیں ایون جو مسیح سوسائٹی میں وہ بھی پیپل کو لوگوں کو دے آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج, اور وہ جو غریب چھوٹا ایک مکینک بیٹھا ہے وہ بھی معاشرے میں کس حد تک یہ مالی کرپشن, اور ایک طرح سے دس از اے معاشی کرپشن, معاشی ٹیررزم. ہم سمجھو ٹیررزم وہ جو بموں کے ذریعے اور بندوقوں اور گولیوں کے ذریعے لوگ اٹیک کرتے ہیں دوسری قوموں کے اوپر. یہ جو معاشی دہشت گردی ہے کتنی بڑی بڑی قوموں کے اندر یہ گناہ تھا, اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ان قوموں کا ذکر کر رہے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھو, قوم شعیب کو دیکھو, ان باقی قوموں کو دیکھو, ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے. اور یہ سب ان میں پرابلم کیا تھی, میجر پرابلم تھی کہ یہ سب معاشی دہشت گرد ہے. ان کے ہاں مالی معاملات میں they would rip people off. پھر اسی طرح آج ہمارے ہاں جو بیڈ کوالٹی پروڈکٹس ہیں پاکستان میں, تو میرے خیال میں بہت کم لوگ ہیں جو گڈ کوالٹی انشور کرتے ہیں صرف اس لیے کہ میرے رب نے کوشچن کرنا ہے. آپ دیکھیں آپ نے وہ سنی ہوگی بات کہ ایک بندہ گندم بیچ رہا تھا اور اس کے گندم کے ڈھیر میں جب ہاتھ ڈالا گیا تو پتہ چلا نیچے گندم گیلی ہے. کہا گیا کہ اس کو باہر نکالو, یہ تم حلال کما سکتے ہو, تم حلال طریقے سے اپنا رزق کماؤ, اس طرح حرام کر کے کیوں. وہی اللہ نے جو دیکھیں اللہ رازق ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں, لیکن ہمارا دوسری طرف بیہیویئر چیک کریں. یہ صرف ایک زبان سے کلمہ ہے جو میں اور آپ پڑھتا ہے. دوسری طرف میرا سب سے پہلا آئیڈیا یہ ہے کہ ٹھیک ہے معبود تو اللہ ہے, لیکن رازق وہ تو یہ دنیا ہے. نعوذ باللہ, how am I going to survive اگر میں نے گڈ کوالٹی, یہاں پہ کس کو گڈ کوالٹی کا پتہ, یہاں پہ کون قدر کرتا ہے گڈ کوالٹی کی. میں گڈ کوالٹی دوں بھی تو لوگوں نے مجھے وہی پرائز دینی ہے جو مجھے بیڈ میں ملنی ہے, تو وائی ناٹ پرائز میں تھوڑی کم کر دوں, والیوم میرا زیادہ ہو جائے. اور لوگ جب لے رہے ہیں انہوں نے کون سا ڈیمانڈ کرنا ہے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اچھی کوالٹی کا پروڈکٹ لوگوں کو سیل کرتا ہے. ایوری ون از سیئنگ دنیا تو ایسے ہی کرتی ہے, اور لوگ بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں. کسی کو نہیں چاہیے ہوگا تو کہیں اور سے پروڈکٹ لے لے, میرے پاس تو یہی چیز ہے. سو یو اینڈ آئی وی نیڈ ٹو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ جو تقویٰ ہے سب سے پہلے یہ تمہارے مالی معاملات میں رازق تمہارا کون ہے. اور آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنی جو صرف سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے, رب ہونا. میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہوں, میں رب السماوات والارض ہوں, سب کا رب ہوں. رب کیا ہوتا ہے, پالنے والا, جو آپ کی ہر نیڈ پوری کر رہا ہے. رزق, محبت, شفقت, عزت, کمپیشن, انڈرسٹینڈنگ, اچھے لوگوں سے مل رہے ہیں, یہ بھی میرا رزق ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے میری ربوبیت ہو رہی ہے. میرے یہ سسٹم ہے, مجھے پتہ بھی نہیں میرے دل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرا رب نے اس نظام کو چلا رہا ہے. میں تو کوشش پوری ہے کسی طرح میرا ہارٹ جو ہے بیچارہ وہ کام چھوڑ دے, کیونکہ the way I'm living my life, the food I'm taking, the lazy lifestyle I have, لیکن یہ میرا رب ہے جس نے اس سب کے باوجود میرے نظام کو اس خوبصورتی سے وہ چلا رہا ہے کہ نظام کہتا ہوگا اللہ کو کہ اللہ یہ بندہ he or she does not deserve to be healthy, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, اس کو نسبت ہے
میری محبت سے نسبت ہے، اس کو نسبت ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے صدقے میں تم چلتے رہو. صرف ایک چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال نوالا تم نے لیا ہے یا نہیں لیا. ایون جو امپلائیز ہیں، امپلائرس کو تو اللہ تعالیٰ سمجھا ہی رہے ہیں کہ تم نے لوگوں کو ریپ آف نہیں کرنا، جس سے جتنی محنت لیتے ہو، جسٹ بیکاز وہ غریب انسان ہے، اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی جو اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دو. جب اللہ تمہیں یہ تمہاری قدر پہ نہیں رزق دے رہا، اللہ اپنی شان پہ دے رہا ہے، ورنہ ہم میں سے کون ڈیزرو کرتا ہے. اتنی نعمتوں میں پیدا ہوئی ہوں. I did not, I mean I was just born. What could I deserve? یہ تو میرے رب کا کرم ہے. اتنے نیک شفیق ماں باپ دیا، اتنا اچھا خاندان دیا، اتنے اچھے لوگوں کا حلقہ دیا زندگی میں، جہاں پہ بھی گئے عزت والے، شفقت والے، محبت والے لوگ ملے. I don't deserve it. And Allah Ta'ala is not even looking at my deservedness, because وہ رحمان ہے، وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، وہ کریم ہے، سب کے ساتھ ہے. مجھے اللہ کہتے ہیں one thing، ایک حلال نوالا جس جسم میں حرام ہے، اور وہ بہت سخت. آپ دیکھیں حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ایک بندہ ہے جو بہت دور کا سفر کر کے آیا حج کے لیے اور اللہ کے گھر بیت اللہ پہنچتا ہے. آپ دیکھیں مسافر بھی ہے، اس کی تو سفر میں تو جو بندہ اس کی ویسے ہی دعا قبول ہوتی. پھر آپ نے کہا، آپ سے نے فرمایا اس کے بال بھی مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، اس کے چہرے پہ وہ سفر کی تھکان بھی نظر آ رہی ہے، اس کے کپڑے بھی گرد آلودہ، یعنی کہ پتہ چل رہا ہے وہ اللہ کی محبت میں آیا. اور وہ اللہ کے سامنے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ کو آواز دیتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کو مطلب اس کی طرف مڑا بھی نہیں جاتا. کیوں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ اس کے جسم میں لقمہ بھی حرام کا تھا، اور اس نے جو لاسٹ گھونٹ لیا تھا وہ بھی حرام مشروب کا تھا، اور اس کے جسم پہ کپڑے بھی حرام کے تھے. تو وہ آیا ہی حرام رزق حرام نوالا لے کے، اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. استغفراللہ. تو اتنی سخت بات ہے. تو امپلائرس کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے، ایون امپلائیز ہم کیا ہیں، مطلب ایون پیپل لائک می ہو آر سیلنگ سم سروس، یا ہم اپنا ٹائم دے رہے ہیں اور کوئی اس ٹائم اور اس سروس کے بدلے ہمیں پیسہ دے رہا ہے، سو ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مت آپس میں، یہ تم سب کا ہی مال ہے لیکن اس کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. یعنی کہ ڈو ناٹ چیٹ ایٹ یور جاب. ٹائم نہ ضائع کرو، اپنی قسموں کو پورا کرو، اپنے عہد اور معاہدے معاملات کو پورا کرو. یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں اللہ اگر رازق ہے، جو کہ اللہ ہے، اگر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ سبحان اللہ میرا رب میرا رازق ہے، تو اللہ وعدہ کرتا ہے جو میں تمہیں دینا چاہوں وہ کائنات میں بھی کہیں ہے وہ تم تک پہنچ جائے گا. اور اگر اللہ نہ دینا چاہے تو آپ دیکھیں میرے منہ میں اس وقت اگر میں ایک نوالا پکڑ لوں نا اور اللہ کہ فاطمہ یہ تم نہیں کھا سکتی، اور میرا رب اس کا صرف ایک حکم ہے میری زبان مفلوج ہو جائے، میرے یہ منہ مفلوج ہو جائے، اگر کسی طرح آرٹیفیشلی آپ اس کو اندر ڈال بھی دیں، میرا یہ جو سارا اندر ڈائجسٹو سسٹم ہے اگر میرا رب اس کو مفلوج کر دے، آپ کو آپریٹ کر کے وہ نوالا باہر نکالنا پڑے گا. مائی باڈی ول ناٹ رسپونڈ، کیونکہ یہ جسم اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا وفادار ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس کو ہمارے آگے عاجز کیا، یہ ہمارے مرضی کے مطابق تھوڑا بہت کام کر لیتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے مالک ہم ہیں. ہم اس کا بھی مالک اوپر بیٹھا ہے جو اس کو رزق دے رہا ہے. مجھے اور آپ کو تو صرف نوالے کھانے آتے ہیں، ہمیں تو یہ پتہ نہیں کہ اس نوالے میں سے ہمارا ریڈ بلڈ سیلز کیسے بن رہے ہیں، اور اس کے اندر سے ہماری باڈی میں انسولین کیسے بن رہا ہے، اور اس کے اندر سے کولیسٹرول کیسے بن رہا ہے، اور اس کے اندر سے منرلز کیسے الگ ہوں گے، وائٹامنس کیسے الگ ہوں گے، اس میں سے میرے نروس سسٹم کو کیسے تقویت ملے گی، میرے مسلز کیسے ڈیولپ ہوں گے، اس میں سے فضلے کو کیسے میں نے الگ کرنا. آئی ہیو نو آئیڈیا، نن آف اس ہیو. میرا رب اس جسم کی بھی ربوبیت کر رہا ہے اور میری بھی ربوبیت کر رہا ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ جسٹ ٹیکنگ اللہ تعالیٰ سے کھانا. میری محبت کی نیڈ ہے، انٹلیکٹ کی میری نیڈ ہے، میری ایموشنل نیڈ ہے، سب میرا رب پوری کرے. تو جب ہمیں یہ یقین ہے، اگر تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ رازق ہے اور جو اس نے میرے لیے لکھا ہے وہ مجھے ملنا ہے، اور جب اللہ نے لکھا ہے تبھی مجھے ملنا ہے، ایک لمحہ آگے ایک لمحہ پیچھے نہیں ہو سکتا. اگر کسی کو یہ شک ہے نا،
وہ کہتا ہے جی میں نے لوگوں کو سنا کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میں اللہ نے ہمیں دینا، ٹھیک ہے اللہ نے میرے لیے 10 کروڑ رکھے ہیں، لیکن مجھے تو ابھی چاہیے نا، میں کیسے ویٹ کروں؟ اللہ تعالیٰ مجھے سے 10 سال بدیں گے، میرا کام تو یہ تو مومنٹ گزر گیا ہوگا، اب میں کیا کروں؟ تو بس اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں وہ ایک گھڑی جو اللہ نے لکھ دی، نہ کوئی اس کو آگے کر سکتا نہ کوئی اس کو پیچھے کر سکتا. میری سانس جس لمحے رکنی ہے ساری کائنات مل جائے. آپ یہ دیکھیں کہ قلب کی بات کرتے ہیں. It's a beautiful thing that I was just talking to somebody and قرآن پاک کی ہم آیات کے اوپر تدبر کر رہے تھے and that بزرگ of mine and he said this thing and he's like فاطمہ یہ دیکھو کہ جو قلب ہے نا جس طرح انسان کا ایک نروس سسٹم ہے, اس نروس سسٹم میں آپ دیکھیں ہمارا جسم, all the nerves, our brain, everything is connected. ٹھیک ہے. اب یہ جو میرا دماغ ہے یہ اس میں سوچ ہے, اس میں نیورونز ہیں, یہ سوچتا ہے, لیکن یہ جو مرضی سوچتا رہے. اگر آپ دیکھیں میرا نروس سسٹم گردن سے نیچے ختم ہو جائے, جس طرح کوادراپلیجک لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ نظام ختم ہو جاتا. دماغ تو سوچ رہا ہے, اور جس طرح ہمیں پتہ ہے اسٹیفن ہاکنگ جیسا بندہ کائنات کے رازوں سے کوشش کرے کہ میں پردے اٹھاؤں, اور وہ اب اس کو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا چہرہ ہی اپنی پسند سے موڑ لے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ کی ذات ہے نا. لیکن اگر یہ نظام ختم ہو جائے نروس سسٹم کا تو دماغ جو مرضی سوچتا رہے. یہ جسم اس دنیا کے کسی بھی ایلیمنٹ سے انٹریکٹ نہیں کر سکتا. تو یہ جو میرا دماغ کا نروس سسٹم ہے یہ باڈی میں پھیلے ہوئے نروس سسٹم کے ذریعے میں سوچتی ہوں تو میرا ہاتھ موو کرتا ہے, میں نے دروازہ پکڑ لیا, میں سوچتی ہوں میرا ہاتھ موو کرتا ہے, میں نے گلاس پکڑ لیا, میں چل پھر رہی ہوں, میں وٹ ایور آئی ایم تھنکنگ دس برین از کنیکٹیڈ ود دس باڈی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قلب ہے. قلب جس طرح اس باڈی میں ایک بایولوجیکل ہارٹ ہے اور یہ برین ہے جو سوچتی ہے, قلب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا جو کہ روحانی سینٹر ہے, وہ صرف ایک سینٹر نہیں ہے, وہ بھی ایک نروس سسٹم ہے. وہ اپنے اندر بھی چیزیں لیتا ہے, وہ اس کے اندر سے وہ روحانیت نکلتی بھی ہے. جیسے ہم اپنے اندر انفارمیشن لیتے ہیں ان سینسری آرگن سے, پھر اس دماغ پروسیس کر کے اس کا جواب دیتا ہے جو ہماری باڈی موو کرتی ہے. ہمارے منہ سے باتیں نکلی, میری آنکھیں میرے حکم کے مطابق, برین کے حکم کے مطابق گھوم پھر رہی ہیں, میرے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں, آئی ایم ڈوئنگ سو مچ. اسی طرح یہ جو انسان کے اندر ایک روحانی نروس سسٹم ہے جو قلب ہے, جب یہ اپنے رب سے کنیکٹ ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اپنے اندر لیتا ہے تو دس از نروس سسٹم. اب کیونکہ یہ میرا روحانی سینٹر جو ہے اس کے اندر وہ معرفت اور وہ اللہ کا نور جنریٹ ہوتا ہے, تو جس طرح باڈی پھر یہ باڈی اس سوچ کے مطابق پھر باہر کے ایلیمنٹ سے انٹریکٹ کرتی ہے, اسی طرح قلب جب پر نور ہو جاتا ہے, قلب پہ سے زنگ آپ اتارتے ہیں, اس کے اندر کے نیورونز ایکٹیو ہوتے ہیں. اب جو اس کے اندر سے انرجی نکلتی ہے, جو اس کے اندر سے نور نکلتا ہے, وہ اللہ کے حکم سے, کیونکہ یہ نور اللہ کا نور ہے. اللہ تو نور السماوات والارض ہے اور اس نے ساری کائنات کو اپنا نور عطا کیا مختلف فارمز میں. ہمیں تو اللہ نے یہ نور, اللہ تعالیٰ فرماتے میں تو تمہیں اشرف المخلوقات بنایا, میں نے تو نفخت فیہ من روحی, اپنی روح میں سے جو کہ اللہ کا امر ہے, میں نے یہ نور تم میں پھونکا. اب کیونکہ یہ نور اللہ کا نور ہے اور یہ سب سے بڑا ڈومیننٹ نور ہے, تو جب ایک اہل اللہ میرے آپ جیسے عام انسان بھی جب اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں قائم ہو جاتی ہے, ہم جیسے عام لوگ بھی ہمارے دل جب اللہ کے نور سے محبت سے جب روشن ہوتے ہیں تو یہ جو انرجی روحانی نکلتی ہے تو یہ باہر کی روحانی دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے. اور وہ جو باہر کی روحانی دنیا ہے اور باہر کی جو روحانی فیلڈز ہیں, جس طرح یہ میگنیٹک فیلڈ ہے اینڈ دیر آر سو مینی فورسز اراؤنڈ اس, یہ ساری فورس انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ یہ جو نور نکل رہا ہے یہ اللہ کے نور سے آیا ہوا ہے, اور جس طرح ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اس طرح ہم اس نور کے آگے بھی مسخر ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں میں نے کائنات میں ہر چیز انسان کے لیے مسخر کی کیونکہ انسان کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا. یو آر فار می,
the कायनात is for you. اور یہ کائنات اسی لیے حضرت علی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب خط لکھا تھا دریا کو تو کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں اور اگر تم اللہ کے حکم پہ چلتے ہو تو میں ایز خلیفہ اللہ کا تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم تھم جاؤ اینڈ the universe responds. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ نروس سسٹم جاگ رہا ہے اور وہ نروس سسٹم انٹریکٹ کرتا ہے باہر کے نروس سسٹم سے. اور یہ بالکل ایسے ہے جس طرح آج آپ نے آئی ڈونٹ نو جو بڑے لوگ سن رہے ہیں اس وقت ان کو یہ بات سمجھ آئے گی، بٹ جو ینگسٹر سن رہے ہیں، ہم موویز میں دیکھتے ہیں کہ دے یوز اے گرین اسکرین اینڈ دیر آر ایکٹرز جنہوں نے اپنے اوپر وہ گرین کپڑا پہنا ہوتا ہے اور وہ اس میں مختلف چیزوں کو ہلا جلا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کیمرے کے پیچھے کھڑے ہو کے کیمرے کے لینز میں سے دیکھتے ہیں تو کیمرے کی سیٹنگز آپ نے ایسے کی ہیں کہ کیمرے کے لینز میں ہر گرین چیز غائب ہو جاتی ہے. تو آپ کو موویز میں ایسے لگتا ہے جس طرح چیزیں اڑ رہی ہیں، جس طرح اسپیشلی دا ینگر جنریشن ہو سین ہیری پوٹر. تو اس کا ایک بڑا ایک مشہور ایک سین ہے جو نیٹ پہ بہت ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے، جہاں پہ ہرمائنی لائبریری میں جاتی ہے اور وہ مختلف کتابوں کو ایسے صرف اٹھاتی ہے اور وہ اڑ کے اپنے اپنے شیلف میں چلے جاتے ہیں. تو اسی سین کو ہم نے تو کیمرے کے لینس سے دیکھا ہے صرف، تو جو اصل میں وہاں لوگ تھے انہوں نے تصویریں کھینچ کے بعد میں انٹرنیٹ پہ دیں کہ اصل میں وہ لوگ تھے جو ان شیلفز کے پیچھے کھڑے تھے اور انہوں نے وہ گرین لباس پہنا ہوا تھا اور وہ اس کے ہاتھ سے پکڑ کے واپس شیلف میں وہ رکھتے تھے. لیکن کیونکہ ہم کیمرے کے پیچھے کھڑے ہو کے کیمرے کے لینس سے دیکھ رہے تھے اور کیمرے کے لینس کی سیٹنگز یہ تھیں کہ ہر گرین چیز غائب ہو جائے گی، ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جادو ہو رہا ہے. اصل میں وہ جو ارد گرد کی ساری فورسز ہیں وہ اس کی ہیلپ کر رہی تھی ہمائنی کی ٹو میک دیٹ سین ورک. اینڈ دیٹس واٹس ہیپننگ ان آل دیز سائنس فکشن موویز جس میں ہمیں چیزیں اڑتی اور بھاگتی اور فلائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. بٹ ایکچولی a lot of things are there. صرف ہم ایسے لینز میں سے دیکھ رہے ہیں جس میں سے گرین چیز نظر نہیں آ رہی. ہم انسان بھی ایسے ہیں، ہمارے ارد گرد ہی عالم ارواح ہے، ہمارے ارد گرد ہی عالم برزخ ہے، ہمارے ارد گرد ہی ملائکہ بھی ہیں، جنات بھی ہیں، ہمارے ارد گرد سب کچھ ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ جس لینز سے جو آنکھ میں لگے ہوئے ہمارے لینز ہیں، یہ انسانی لینز ہے نا، انسانی لینز سے مراد یہ کہ یہ اس جسم کے لینز ہیں، ان میں خود یہ طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی سیٹنگز ایسی رکھی ہیں کہ بائی ڈیفالٹ یہ ہر اس گرین پردے کے پیچھے کی چیز کو غائب کر دیتا ہے میری نظروں سے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نے اب میری نظر لینی ہے نا، میرا لینس تمہیں چاہیے. استعین، تم چاہو میری آنکھ کو، یعنی کہ میری نگاہ کو. اللہ کی نگاہ کیا ہے؟ تمہارا یہ لینس تو جو جسمانی جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ لینس آنکھ کا، یہ تو نہیں دیکھ سکتا وہ گرین پردہ. تم صبر اور صلاح سے اپنے قلب کا روحانی سینٹر نروس سسٹم ایسا مضبوط کر لو، اس میں ایسا کرنٹ ہو، اس میں ایسا پاک نور ہو. اور یہ سب کچھ میں کیوں بیان کر رہی ہوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں روزہ اور کیا کر رہا ہے، وہ آپ کے جسم کو کچھ دیر کے لیے بند کر کے آپ کے اندر کا روحانی نروس سسٹم ہی تو چارج کر رہا ہے. یہ تقوی اور کیا ہے؟ یہی تو وہ تقوی ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم میری نگاہ کو صبر اور صلاح کے ذریعے اپنے اندر لے کے آؤ، تاکہ تمہارا یہ جو آنکھ کا لینز ہے جو ابھی یہ پردوں میں چھپی چیزیں نہیں دیکھ رہا، یہ اس طرح خوبصورت ہو جائے گا کہ تمہیں وہ حقیقتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی جو ابھی تمہیں واو کہی اور تمہیں سمجھ جائے گی یہ تو سبحان اللہ میرے رب، تو میرے رب کا نظام ہے اور تمہیں اپنے رب کی عظمتیں اور کبریائی نظر آئے گی. سبحان اللہ. سو دس آیت اللہ تعالیٰ یہی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میں رازق ہوں، اور اگر تمہیں روزہ تمہارا قلب یہ تمہیں عمل نہیں سکھا سکتا کہ تم عملی طور پہ اس کا ثبوت دو، اس کا مطلب ہے تمہارے اندر تمہاری یہ نظر وہی والی نظر ہے جو اس کیمرے کی نظر ہے، ڈسیبلڈ ہے. وہ گرین پردوں میں ایک جہان چل رہا ہے، لیکن کیونکہ تم اس ایک بہت لمیٹڈ سے لینس سے دنیا کو دیکھ رہے ہو، تمہیں تقویٰ نہیں ہے، تمہیں وہ بڑی بڑی حقیقتیں، وہ عبرتیں، وہ اللہ کی رحمتیں بھی ہیں، اور اللہ کا دوسری طرف دیکھیں ہر مخلوق کے لیے وہ رحمان ہے. میرے سے اللہ بہت لاڈ کرتا ہے، مجھے اس بات کا مان ہے
کہ میرے رب نے میری پہلی سانس سے آج تک میرے ساتھ صرف اور صرف لاڈ کیا. اور یہ کوئی میں صرف زبانی بات نہیں کر رہی, میرا رب گواہ ہے, میرا عمل نہیں ہے, لیکن میرا اس بات پر ایمان ہے کہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ما رأیت من ربی الا جمال, میں نے تو اپنے رب سے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. دس از مائی بلیف. سبحان اللہ, میرا رب ایسا ہی ہے. لیکن obviously our عمل is very different. اللہ یہ میرے ساتھ لاڈ کر رہا ہے, لیکن اگر میں ظالم ہو جاؤں تو اللہ کہیں گے فاطمہ تمہارا لاڈ اپنی جگہ, مگر وہ جو دوسرا جس کے ساتھ تم ظلم کر رہی ہو اس کا کیا قصور ہے, اس کا وہ میرا لاڈلا نہیں ہے. یہ تو میرا لاڈ ایسا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے تم ہی لاڈلی ہو, لاڈلا تو ادھر سب ہیں. ایز لانگ ایز تم اپنے ڈومین میں رہو اور تم باقیوں پہ ظلم نہ کرو, دس وڈ کنٹینیو. بٹ یس, دا مومنٹ یو اسٹیپ آؤٹ, وہ دوسرا بھی میرا ایسا ہی لاڈلا ہے. جب تم ظلم کی حدوں تک پہنچو گے, دین آئی ہیو ٹو, پھر تو میں وہ جس طرح ہم دیکھیں نا, ماں کو پتا ہے ایک بچہ ہے وہ خود اپنے آپ اپنا ہاتھ کرنٹ کے سوئچ میں دے رہا ہے, لاڈ اپنی جگہ, اس کو مرنے تو نہیں دے سکتا نا, پکڑے گا. اب یہ سب ہمارے ارد گرد ہے, بٹ ہمیں عبرت نظر نہیں آ رہی. ہم پچھلوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں اور ہنس کے ان کے مقامات سے گزر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل کا تم نے پورا واقعہ پڑھا, ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کے دل تقویٰ سے خالی تھے, تمہیں روزہ دیا گیا. اب جب اس سے نکلو گے آپس میں تمہارا ہی مال ہے سب کا, لیکن جس کو امین بنایا گیا اس امین نے بھی دوسروں کے ساتھ کنجوسی نہیں کرنی, اور اس امین کے ساتھ بھی جو باقی لوگ ہیں وہ باطل طریقے سے اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے. وَتُدْلُوا بِهَا, اور تم نے اس کو اس کے ذریعے نہیں الحکام, تم نے اس کے ذریعے ڈول نہیں ڈالنا اپنے حکمرانوں کی طرف, لی تاکہ تاکلو, تاکہ کھا سکو, فریقم من اموال الناس, تم میں سے ایک گروہ لوگوں کا مال. اب جو تدلو ہے, اگین آپ کو قرآن پاک کو دیکھنا پڑے گا. کارپس قرآن, I went there and I saw دال لام واو, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے, اور یہ 4 دفعہ اس ورڈ, یہ جو روٹ ورڈ ہے یہ 4 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے, لیکن 3 فارمز میں. فتدلّ, یہ سورہ 53 ہے, آیت 8 ہے, اس میں نیچے آنے کے معنوں میں. تدلو اس کا مطلب ہے کسی کو پریزنٹ کرنا, جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں, تدلو بہا. اس تدلو کا مطلب ہے کسی کو پریزنٹ کرنا, کسی کو ایسی آفر کرنا. اور جو اگلی اس کے 2 فارمز ہیں جو قرآن پاک میں یوز ہوئے ہیں, اور سورہ یوسف میں ایک ہی آیت میں دونوں ورڈ ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دونوں ڈفرینٹ معنوں میں. فَأَدْلَا دَلْوَوْ, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ واقعہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں چھوڑ گئے, اور پھر ایک قافلہ وہاں پہ آیا اور انہوں نے ایک بندے کو بھیجا کہ ہمارے لیے پانی لے کے آؤ. تو اس نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اس نے فَأَدْلَا, اس نے نیچے کیا, دلو یعنی کہ دلو کا مطلب ہوتا ہے بکٹ یا ڈول. اس نے وہ ڈول نیچے ڈالا, پھر اس پہ حضرت یوسف, وہ تو سمجھا تھا میں پانی کے لیے ڈال رہا ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے, آپ نے ہاتھ بڑھایا اور اس کو پکڑ لیا, اس بھاری ہوا تو وہ سمجھا کہ ڈول بھاری ہے, اس میں پانی بھر گیا, اس نے باہر نکالا اور پھر وہ خوشی سے چلایا کہ اس کے اندر تو ہاذا غلام, یہ تو چھوٹا سا ایک بچہ جو ہمیں مل گیا. تو بکٹ کو کہا جاتا ہے. اسی طرح جو عرب معاشرے میں اگر کسی کا کوئی بچہ, کوئی جانور کنویں میں گر جاتا تھا تو وہ ڈلو ڈال کے, یعنی کہ وہ جو ڈول ہوتا تھا, بکٹ ہوتا تھا, اس کو ڈالتے تھے, جانور اس میں چڑھتا تھا, وہ اس کو نکال لیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ڈو ناٹ آفر, ایسے مت پریزنٹ دو یا ایسی کوئی آفر نہ دو اپنے حکمرانوں کو کہ ایک انٹرسٹ گروپ بن جائے. آپ دیکھیں جو راشی ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں راشی کہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں راشی کا مطلب ہے جو رشوت کھاتا ہے. عربی میں راشی کہتے ہیں جو رشوت دیتا ہے,
اور آپ دیکھیں ہمیشہ حکمرانوں کو رشوت کون دیتے ہیں؟ چھوٹے لوگ رشوت دیتے ہیں ان کے منہ کو، جس طرح کہتے ہیں نا کہ جانور کے منہ کو خون لگ جائے درندے کو تو وہ درندگی پہ اتر آتا ہے، کیونکہ اس کو خون کی عادت ہو گیا، وہ خون کی بو پہ بھی اس کی رال ٹپکے گی. اگر لوگ جو گھر میں پیٹس پالتے ہیں اور خاص طور پہ پیپل ہو کیپ ڈاگز ایز پیٹس، تو وہ ان کو کبھی کچا گوشت نہیں کھلاتے، ہمیشہ ابلا ہوا گوشت دیں گے کہ کہیں اگر ان کو ایک دفعہ خون لگ گیا یا کچا گوشت کھانے کی عادت ہوگی تو یہ گھر والوں پہ بھی اٹیک کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حکام کو تم رشوتیں مت دو کہ ان کے ہونٹوں کو یہ خون لگ جائے حرام کا، کہ پھر وہ ایک انٹرسٹ گروپ بن جائے. انٹرسٹ گروپ میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے ایک بزنس مین ہے، وہ گورنمنٹ کو رشوت دیتا ہے، گورنمنٹ پھر پالیسی میکرز کے ذریعے ایسی پالیسیز بنواتے ہیں کہ مل کے وہ گورنمنٹ بھی، وہ بزنس والے لوگ بھی، وہ قانون سازی کرنے والے بھی، پھر بعد میں وہ عدالتوں کو بھی خرید لیتے ہیں. ایک پورا ایک فریق، ایک گروہ بن جاتا ہے، ایک انٹرسٹ گروپ بن جاتا ہے جو کہ پھر انسانیت کا مال، جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا یہ سب تم سب کا ہے، حلال طریقے سے کھاؤ. اب وہ کھا اپنا ہی نصیب رہے ہیں، حرام کر کے کھا رہے ہیں بالاسم کرپشن کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کھا رہے ہو انسانیت کا مال بے یوزنگ. میں نے بتایا تھا بے کا مطلب ہوتا ہے ٹو یوز، اسم گناہ. تم یہ حلال طریقے سے، اگر یہ تمہارے نصیب کا تھا تو یہ اللہ تمہیں بابرکت طریقے سے دے دیتا. اور آپ دیکھیں جو لوگ اپنے نصیب سے بڑھ کے کرپشن کرے کھاتے ہیں، بیماریوں میں اور بری قسمتوں میں، لوگ اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، بیٹیاں ان کی اجڑ جاتی ہیں، جوان بیٹے مر جاتے ہیں، کیا کیا کچھ عبرت ان پہ نہیں آتی. ان کے رزق صرف مال نہیں ہے، رزق از یور قسمت. لوگ کہتے ہیں ہر چیز ہوتی ہے جی، قسمت انسان نہیں خرید سکتے، تو رب کی طرف سے. اور اللہ کہہ رہے ہیں اسی لیے اپنے ہاتھ میں رکھی، میں رازق ہوں، یہ بھی رزق ہے. تم لوگوں کے مال مت کھاؤ. تم دیکھو تمہارے ایک دانے کے اندر میں کتنی برکت ڈالتا ہوں کہ تم ارب پتی بن جاؤ گے راتوں رات. اور جب اللہ برکت چاہتا ہے تو اربوں سے انسان ڈھیر پہ آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم مت اپنے حکام کو، تم راشی نہ بنو، رشوت دینے والے مت بنو، کیونکہ تم دو گے تو پھر پہلے تو وہ تمہارے خدمت گزار تھے. حکومت میں جو آتا ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ڈرتا ہوا لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے خدمت کرتا ہے انسانیت کی. تم نے ان کے منہ کو خون لگایا، اب وہ حرام کر رہے ہیں، اب وہ حرام انٹرسٹ گروپ بن گئے ہیں، وہ مل کے سارے انسانیت کے مال کھا رہے ہیں. اب تم اپنا حلال کام کرانے بھی جا رہے ہو. میں گئی ایک جگہ پہ اور میں نے ایک بل پے دینا تھا. میں نے سوچا کہ یار یہ بل تو مجھے آدھے گھنٹے بعد جا کے باری آئے گی، میں کسی کو پیسے دے کے، کسی کو فون کروا کے میں اپنا کام کرا لوں. آج تو میں نے یہ کام کرا لیا، کل جب سارے دنیا یہ کام کرنا شروع ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے وہ جو کل میں نے 100 روپے دے کام کرایا تھا اب وہ مجھ سے 10,000 مانگ رہا ہے. 10,000 میں دے نہیں سکتی. پہلے وہ میرا کام گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد ہونا تھا، لیکن حلال طریقے سے باقی سب کی طرح میرا بھی ہونا تھا. اب میں نے بھی جو جینون کام کرانا ہے مجھ سے اگلا رشوت مانگ رہا ہے، جو کہ میرا جینون حق ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے ہم ہی وہ لوگ تھے جو راشی بنے تھے، ہم نے رشوتوں کا بازار گرم کیا تھا. اب جب وہ اوپر بیٹھے ہوئے وہ ڈاگیز بن گئے ہیں اور وہ ہر مال کو دیکھ کے ان کی رال ٹپکتی اور ان کی زبان نہیں اندر جا رہی اور وہ گناہ اور کرپشن ہی کر رہے ہیں، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ان رشوت دینے والوں کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں تو پتا تھا تم کیا کر رہے ہو. تمہیں کیا اللہ نے نہیں بتا دیا قرآن میں؟ کیا سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں نہیں بتا دیا گیا کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے؟ اور حلال حرام اللہ نے بالکل کلیئر بتا دیا. تو تم تو جانتے تھے، پھر تم نے کیوں کام کیا؟ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تمہیں تو پتا تھا بنی اسرائیل کے ان اعمال کا کیا انجام ہوا، تم نے بھی وہی کیا. تمہارے سامنے ایک جماعت تمہارے آگے آگے چل رہی تھی، پہاڑ سے نیچے گر گئی، نیچے کھائی میں جا کے گڑھا تھا، اس میں آگ لگی تھی، اس میں وہ جل بھن گئے، تم نظروں سے دیکھ رہے ہو، پھر بھی تم ادھر سے ہی گئے، اسی کھڈے میں تم جا کے گرے. تو تم پہ افسوس ہونا چاہیے یا تم پہ تو لوگ دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ یار انہوں نے افسوس تو پہلوں پہ تھا، ان کو تو عبرت تھی. وائی ڈڈ دے گو اینڈ دے ڈڈ دا سیم تھنگ. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر سبحان اللہ دیر از دس خوبصورت ربط آف قرآن پاک کہ آپ دیکھیں روزے کو کا
کیا خوبصورت ربط ہے اس آیت کے ساتھ، اور یہی ربط آپ کو اس سے اگلی آیت میں بھی نظر آئے گا جو انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے. لیکن دس ورڈ مطلب یہ سبھی ہم نے دلو کا ورڈ دیکھا، اسی طرح جو باقی ورڈز ہیں اف یو وانٹ ٹو لک دیم اپ کارپس قرآن از دا سائٹ ٹو گو ٹو، اور وہاں پہ آپ کو یہ نظر آتے ہیں. لیکن جو ایک بیسک تھیم ہے ان آیات میں دیٹ از تقوی، اینڈ یہ تقوی ہی ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے سورہ بقرہ کے سٹارٹ سے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں روزہ دیا تھا کہ تم میں تقوی ہے، اور اب اس تقوی کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ تمہارے اندر یہ نیکی ہے، یہ حلال رزق کی نیکی ہے، اور صرف حلال رزق کی نہیں، اس مطلب ہر چیز کو حلال طریقے سے کرنا. if this is there in you، جس طرح میں نے بھی کہا کہ صرف مال کھانے کا تو یہ تو نہیں نا کہ آپ کسی کا مال چوری کریں. ایون لوگ جو اپنی سروسز دے رہے ہیں، ایون ڈاکٹرز ہیں، میکینکس ہیں، سائنٹسٹس ہیں، ایک فوجی ہے، ہر بندہ فرام ٹاپ ٹو باٹم ہم سب کسی نہ کسی مال کے امین بھی ہیں، اور کسی نہ کسی مال کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے ہماری تحویل میں بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں امین بنایا ہے. اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنی امانتوں سے خیانت نہ کرو، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کی امانتوں کو بھی باطل طریقے سے خیانت نہ ان کو کرنے پہ مجبور کرو، نہ خیانت کے ذریعے ان کو مینیپولیٹ کرو اور ان کو اس معاشی دہشت گردی کا شکار کرو. صدق اللہ العظیم. یا میں قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے کہ غلطی کوتاہی لرزش ہوئی ہو تو بخش دیں، معاف کر دیں. قرآن پاک ہے پڑھنا اپنی شان کریمی کے شایان ہم میں سہرے کی طرف سے قبول کرتے ہوئے اس کو بارگاہ رسول پر ہماری طرف سے ہدیہ پہنچا دیں، اور تمام امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کما حق کا قلب کا تقوی اختیار فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے اور معرفت سے معطر منور شاد اور آباد فرمائے، اور اپنی معرفت کو اور اپنی محبت کو ہمارے قلب میں ہمیں ڈھونڈنے کی اور اس کو آپ کی اپنے نور سے روشن کرنے کی ہمیں توفیق عطا نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر.